दोस्तों, आज माह शाबान की 25 तारीख जुमेरात का दिन है और कहते हैं कि जो बंदा शाबान की 25 तारीख को सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लेता है उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह सारे नसीब खोल देती है। अल्लाह वालों, माह शाबान की 25 तारीख जुमेरात का दिन है। ये दिन साल में एक बार आता है। ये तस्बीह सारे नसीब खोल देती है। अल्लाह वालों, माह शाबान की 25 तारीख जुमेरात का दिन है। पूरा साल माह शाबान की 25 तारीख का शिद्दत से इंतज़ार किया जाता है। एक एक दिन गिनकर मैंने माह शाबान की 25 तारीख जुमेरात का इंतज़ार किया है, क्योंकि ये तस्बीह आज जो बंदा पढ़ लेगा, आज शाबान की 25 तारीख जुमेरात के दिन ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से जो भी पढ़ लेगा, रब्बे करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल फरमा देंगे। ये वजीफा, ये तस्बीह इतनी खास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल की मालो दौलत, पूरे साल की कामयाबियां, पूरे साल के रिस्क और दौलत सिर्फ एक दिन ये वजीफा पढ़ने से मिल जाएगा। अल्लाह वालों, में ये शाबान के महीने में रिस्क दौलत की तकसीम होती है। इस महीने में जिंदगी और मौत का फैसला भी होता है। इस महीने में मांगने वाले को पूरे साल की खुशियां नसीब होती हैं। अगर आप मुकद्दर का सितारा चमकाना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकाल कर एक नई जिंदगी का आगाज चाहते हैं, जिसमें हर कदम पर खुशियां, हर कदम पर कामयाबियां मुकद्दर हो जाए, जिसमें ना रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियां हो, ना परेशानियां हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज शाबान की 25 तारीख जुमेरात के दिन ये वजीफा पढ़ लेना। आज मेरी तमाम बहनें, बेटियों, माओं से गुजारिश है कि शाबान की 25 तारीख जुमेरात का दिन है, ये एक तस्बीह पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा बस चलता, मैं आपसे हर एक के घर जाकर बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि शाबान की 25 तारीख जुमेरात का दिन बरकत वाला दिन है, अजमत वाला दिन है, कबूलियत वाली घड़ियां हैं। ये मौका हाथ से जाने मत देना। आज 25 तारीख जुमेरात को लापरवाही से गुजार दी, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दी, तो पूरा साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकाल कर शाबान की 25 तारीख जुमेरात के दिन ये तस्बीह पढ़ ली तो रब्बे करीम पूरे साल के नसीब को चमका देगा, पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो आज चंद मिनट निकालकर शाबान की 25 तारीख जुमेरात के दिन ये वजीफा नहीं पढ़ता। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आप शाबान की 25 तारीख जुमेरात के दिन जो भी वजीफा पढ़ते हैं आप पढ़ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये चंद मिनट का वजीफा है, आपने लाजमी पढ़ना है। और ये आज का मुजर्रब और मुस्तनद अमल है। ये आज के दिन का एक ऐसा नायाब अमल है कि अगर कोई सीने का राज नहीं बताता, अल्लाह वालों, कोई भी सीने का राज नहीं बताता। मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं आज वो वजीफा लेकर आया हूं जिससे मेरी भी तमाम हाजात पूरी हुई हैं, जिससे लाखों लोगों की हाजात, परेशानियां दूर हो चुकी हैं, जिससे लाखों लोगों ने फायदा उठाया है। अल्लाह वालों, आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है। आज का दिन बड़ा बरकत वाला दिन है। आज मांग लो, क्या मांगते हो। आज मांगने वाले आखिर खजाने भी मांगेंगे, मनपसंद नौकरी मांगेगा, मनपसंद शादी भी मांगेगा, तो मेरा रब गैब से अता फरमाएगा। 25 तारीख जुमेरात का दिन है। अगर ये निकल गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। आज जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है, चंद मिनट निकालकर ये वजीफा पढ़ लीजिएगा। पता नहीं फिर आपको ये मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियां आपको अता फरमाई हैं कि आपने मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफा पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसकी वजह यह है कि शाबान की 25 तारीख है और ये साल में एक बार आती है, और ये रात, ये दिन इतना कबूलियत का है कि आज एक तस्बीह पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियां समेट लेता है। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट निकालकर ये वजीफा पढ़ सकते हैं, पूरे साल की टेंशनों से, मुसीबतों से, डिप्रेशनों से, मायूसियों से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो आज का ये वजीफा आप लोगों ने मायूसियों से जान छुड़ाना चाहते हैं तो कर लेना है। तो आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा।
आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप चाहे इंडिया से हो, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, सऊदी अरेबिया, दुनिया के जिस भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब माह शाबान की 25 तारीख जुमेरात का दिन हो, आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज के दिन आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ ले, आप चाहे नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ ले, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद, किसी भी नमाज के बाद जब आपको ये मौका मिलता है, आप ये वजीफा, आप ये अमल कर सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं। अलगर्ज अगर तहज्जुद में या फिर फजर में करेंगे तो ये इसका पावर टाइम है, ये इसका वो टाइम है कि अगर आप लोगों ने इस वक्त इस वजीफे को कर लिया तो इसकी बरकत बहुत ज्यादा होंगी। आप लोग फिर जो चाहे मांग सकते हैं, क्योंकि ये वक्त रब की सदाएं लगाने का होता है। रब खुद पुकार रहा होता है, पहले आसमान पर तजल्ली फरमा के है कोई मुझसे मांगने वाला, और फजर में रिज़्क की तकसीम होती है। अगर आप लोग इस वजीफे को रिज़्क के लिए करना चाह रहे हैं, खुद रिज़्क में बरकत के लिए करना चाह रहे हैं, खुशहाली के लिए करना चाह रहे हैं, तो सबसे बेस्ट टाइम जो है वो तहज्जुद और फजर का है। तहज्जुद और फजर के दरमियान का जो वक्त होता है, अगर उस वक्त के अंदर अगर बंदा अपने रब से जो अपनी मनाजात, जो अपनी हाजात मांगे, रब पूरा फरमा देता है। और ये हर दिन आपको मिलता है वक्त। अल्लाह पाक ने ये घड़ियां रोजाना रखी हैं। रोजाना इस घड़ी के अंदर अगर कोई भी मांग ले तो उसकी तमाम हाजात पूरी की जाती हैं, जो वो मांगता है उसको मिलता है। बस आप लोगों ने थोड़ी सी तरतीब के साथ करना पड़ता है। रोजाना अगर तहज्जुद के बाद आपकी आंख खुले तहज्जुद के अंदर, तो कुरान पाक की एक आयत पढ़ लें, कोई सी भी, और आप लोग बावजू होकर तहज्जुद पढ़ने के बाद एक आयत पढ़ने के बाद जो मांगने हैं मांग लें। इंशाअल्लाह आपको दुनिया जहान की खुशियां मिलेगी। लेकिन आज का जो हमारा मकसद था, जिसके तहत हम हाजिर हुए थे, तो वो यही था कि वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, न जगह की कोई कैद है। आप दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफर, चलते फिरते पढ़ लो, लेकिन शाबान की 25 तारीख जुमेरात के दिन ये एक तस्बीह किसी सूरत मत छोड़ना। मेरा बताने का ये मकसद था। इस वजीफे की फजीलत और बरकत को मैं जानता हूं। आज तक ये अमल जिसको बताया, जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने माला माल फरमा दिया। आज अपने रब्बे करीम से जो भी मांगना चाहते हो मांग लीजिएगा। आज खुल डुल के मांगना। आज ये ना सोचना कि थोड़ा मांग लूं, या ये ना सोचना कि मैं 1-2 लाख मांग लूं। आज रब्बे करीम से करोड़ों भी मांगोगे ना तो मेरा रब अता फरमा देगा इंशाअल्लाह। आज की रात, आज के जो महीने में रब की ज़ात नसीब और तकदीर को लिखती है, रहमत और बरकतों की बारिश की कतरों की तरह आपके ऊपर बरस रही है। और जो बंदा झोली फैलाकर मांगता है, और इंशाअल्लाह जो नहीं मांगता बिन मांगे भी मेरा रब अता फरमाता है, लेकिन जो मांगेगा झोली फैलाकर, शाबान की 25 तारीख जुमेरात के दिन ये वजीफा पढ़ लेगा, रहमतों बरकतों से झोलियां भी फिर वो भरवा लेगा। रब्बे करीम से आज तक जिस हाजत के लिए मांग रहे हो, वो कई सालों से पूरी नहीं हो रही, वजीफा पढ़कर आप लोग थक चुके हो, नौकरियां नहीं मिल रही, बेटियों के रिश्तों में आसानियों के लिए पढ़ लो, दुनिया के हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। 100% यकीन के साथ ये वजीफा पढ़कर देखिएगा। इस तस्बीह को पढ़ने वाले पूरे साल के फायदे उठाते हैं। अल्लाह वालों, 25 शाबान है, ये ताक रात है। इस ताक रात को छोड़ना मत, क्योंकि ये ताक रात अगर गुजर गई तो अगले साल ही नसीब होगी। अल्लाह वालों, ये आज वक्त अल्लाह पाक ने हमें फराम करा है। अल्लाह पाक ने रजब का महीना अता करा, जिसकी निस्बत रब की तरफ थी। उसके अंदर एक रात आती है शब मेराज की, उस रात को अता करा। उस रात में अपनी मनाजात नहीं मांग पाए, उसको लापरवाही में गुजार दिया। फिर अल्लाह पाक ने शाबानुल मुअज्जम का महीना अता करा, जो कि कमली वाले आका का महीना था। उस महीने के अंदर भी एक रात मेरे रब ने अता फरमाई कि इस रात मांग लो, शाबान की 15वीं रात, जिसे शब बारात कहा जाता है। अगर उस रात को भी गफलत में गुजार दिया तो अल्लाह वालों, अब अल्लाह पाक ने ये ताक रातें अता फरमाई हैं। अगर इस ताक रातों को भी आप लोग गफलत में गुजार दोगे तो फिर फसल की पलाई कब होगी? बीज बोने का वक्त गुजर चुका, पलाई नहीं हो रही, फिर फल क्या खाओगे? अल्लाह वालों, आज मौका है, आज वक्त है, आज घड़ियां हैं। अगर मांगना चाहते हो रमजानुल करीम में आप लोग अल्लाह पाक की रहमतों से अपनी झोलियों को भरना चाहते हो, तो तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। पहले से तैयारी नहीं करेंगे तो अल्लाह वालों किस तरह से आप लोग कामयाब हो सकते हैं? तो लिहाजा आज शाबान की 25 तारीख है और जुमेरात का दिन है, ताक रात है। इस तस्बीह को पढ़ने वाले पूरे साल के फायदे उठाते हैं, पूरे साल की खुशियां झोली में आ जाती हैं। अल्लाह वालों, करना क्या है, तवज्जो कीजिएगा। अगर आप लोग बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ लें। आप किराए के मकान पर रहते हैं, अपना जाती घर चाहते हैं,
تو پڑھ لیجئے۔ آپ قرضدار ہیں، قرضوں سے اگر آپ نے نجات چاہتے ہیں اور کروڑوں کا قرض ہے آپ پر، تو انشاءاللہ قرض بھی اترنے کا نام اگر نہیں لے رہا تو وہ بھی اتر جائے گا، اس سے بھی مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو، آج آپ جو مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو، جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، آپ مانگ لو، آپ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا رب اتنا غفور و رحیم ہے کہ ہر بندے کو نوازتا ہے، نہ وہ چہرے دیکھتا ہے، نہ وہ اعمال دیکھتا ہے، وہ بس آپ کا خلوص دیکھتا ہے، بس وہ آپ کی نیت دیکھتا ہے، اور میرا رب آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ والو، جس رب نے ساتوں سمندر بنائے، اس وہ رب صرف ایک آنسو سے راضی ہو جاتا ہے، ایک آنسو پر خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، وہ کتنا غفور و رحیم ہے کہ ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ اللہ پاک کی عبادات کرے اور کچھ غیر معمولی کرے۔ ہم لوگ تو 5 نمازیں پڑھ کے شاید سوچتے ہیں کہ ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ والو، ایسا نہیں ہے۔ آج کے دنوں کو، آج کی راتوں کو لاپرواہیوں میں مت گزارنا۔ پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ شعبان کی 25 تاریخ ہے، جمعرات کا دن ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشیوں کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ دوستو، میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ شعبان کی 25 تاریخ ہے، جمعرات کا دن ہے، یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ شعبان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ یہ کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور کملی والے آقا کے مہینے میں جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، عرش پر بیٹا رب سلامتی رحمت برکت عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وہ وقت ہے، آج شعبان کی 25 تاریخ جمعرات کا دن ہے، مانگ لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں کہ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو بھی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ماہ شعبان کی 25 تاریخ جمعرات کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ شعبان کا مہینہ ہے، گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے، رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار عطا فرما، اگر بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما، لاچار ہے، تنگ دست ہے، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگ پائیں مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ان کی ہر دکھ درد پریشانیوں کو دور فرما، ان کو عروج اور نصرت عطا فرما۔ جو مسلمان ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، ان کو فتح اور نصرت عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور اپنے پورے نام کے ساتھ لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے، اور پتہ نہیں کسی ایک کی آمین بھی رب کریم کو پسند آ جائے، اور تمام سننے والوں کو، تمام دعاؤں میں شامل ہونے والوں کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اب عمل کیا ہے؟ شعبان کی 25 تاریخ ہے، جمعرات کا دن ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ لیکن اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کر کے اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہیں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ آپ کے اسکپ کرنے سے اگر وظیفے کی کوئی خاص بات چھوٹ گئی، آپ سے وظیفے کا کوئی خاص حصہ مس ہو جاتا ہے،
تو پھر نہ کہیے گا کہ عمل کا فائدہ نہ ہوا۔ پوری ویڈیو دیکھیں، مقصد کو ذہن میں رکھ کر دیکھیں، انشاءاللہ یہ وظیفہ آج شعبان کی 25 تاریخ جمعرات کے دن پڑھتے ساتھ ہی آپ ساری زندگی کی یقین کریں دعائیں سمیٹ لیں گے۔ جو آپ کو کبھی نہیں ملا آج کے دن وہ مل جائے گا۔ یہ آج کے دن کا خاص وظیفہ ہے، یہ آج کی خاص تسبیح ہے، یہ آج کا وہ عمل ہے جس کو پڑھنے کے بعد دوبارہ پورے سال کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے ایک بار درود پاک پڑھ لینا ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے تو بہتر رہے گا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آنکھوں کو بند کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ تصور کرنا ہے کہ دنیا سے تعلق ختم، آپ کا دنیا سے تعلق ختم ہو گیا اور آپ لوگ روضہ رسول کے سامنے بیٹھے ہیں یا خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور آپ لوگ وہاں اپنے آپ کو بیٹھا ہوا محسوس کریں، اور پھر آپ لوگ اپنی تمام حاجات کو ذہن میں لیے ہیں۔ جتنے پریشان حال ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان سب کو ذہن میں لیا ہے، ان سب کو ذہن میں لیا ہے۔ آنکھیں نہیں کھلنی۔ ساری حاجات کو ذہن میں لانے کے بعد، سب کو سمیٹنے کے بعد، اس کے بعد آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اپنے گناہوں کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کی، جو ظاہری ہوئے، جو باطنی ہوئے، جو چھپ کے کرے، جو اندھیرے میں کرے، جو رات کے اندھیروں میں کرے، جو بھی آپ کے گناہ ہیں، کبھی کسی لڑکی پہ بد نظر ڈالی، یا پھر کوئی نیٹ کا غلط استعمال کرا، کوئی فوش ویڈیو دیکھی، موبائل کا غلط استعمال کرا، یا ہاتھ کا غلط استعمال کرا، ہر چیز کو ذہن میں لیا ہے اور رونا شروع کر دیں۔ آپ لوگ خود رونے لگ جائیں گے جب آپ کا یہ تصور بن جائے گا۔ اللہ والو، جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ لوگ سمجھ گئے کہ وہ وظیفہ ہے کیا، تو یقین کریں ساری زندگی کی پریشانیاں آج کے دن ختم ہونے والی ہیں۔ کل سے ایک نئی زندگی کا جو ہے سورج طلوع ہوگا، کل سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ ایسا ہے جو تیر بہدف ہے، جو کبھی خطا نہیں ہوتا۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، لاکھوں لوگوں کو۔ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو، جو میں نے طریقہ کار بتایا، جو ترتیب بتائی ہے، اس کے مطابق کرنے میں کامیاب ہو گئے انشاءاللہ العزیز، ساری زندگی دعائیں دو گے، ساری زندگی جھولی اٹھا اٹھا کے مجھے دعائیں دو گے کہ کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا جو اتنا کرامت تھا۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کرنے کے بعد کسی اور کو مشورہ دینا ہے اس وظیفے کو کرنے کی۔ یہ نہیں بتانا کہ آپ نے یہ وظیفہ کرا ہے، اپنے شوہر کو بھی نہیں بتانا۔ یہ وظیفہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان راز ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے تصور کرنا ہے کہ آپ لوگ روضہ رسول یا پھر خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور آپ لوگوں نے دل ہی دل میں رونا شروع کر دینا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، استغفار پڑھ کے۔ استغفار کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ پڑھ لیں، یا پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، سب سے بہترین ہے۔ پڑھتے جائیں، اور اس کو آپ نے جب تک پڑھنا ہے جب تک کہ آپ کے دل کو سکون نہ مل جائے کہ میرے گناہوں کی بخشش ہو گئی۔ جب تک کہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، آپ کے دل کو سکون مل جائے گا کہ آپ کی بخشش ہو گئی، یہ آپ نے ورد چھوڑ دینا ہے۔ پھر آپ نے ورد نہیں کرنا۔ جب آپ کے دل کو یہ سکون مل جائے کہ رب کی ذات مجھ سے راضی ہو گئی، رب کی رحمتیں میری طرف متوجہ ہو گئی، تب تک کہ پڑھنا ہے۔ کیونکہ بعض لوگوں کے دلوں پہ اتنا زیادہ میل چڑھا ہوا ہوتا ہے گناہوں کی پرت کا کہ وہ بہت زیادہ ہی دیر میں دھلتا ہے آنسوؤں سے، لیکن دھلے گا ضرور۔ رب کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ یہ وظیفہ جو ہے نا، یہ رب کو راضی کرنے والا ہے۔ ایک دن کا جو عمل ہوتا ہے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی کیفیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ لوگ وظیفہ کرنے کے بعد محسوس کریں گے کہ اللہ والے نے بتایا کیا تھا۔ ایک بندہ جو تھا، جو فقیر تھا، اس نے بتایا کیا تھا، ایک فقیر قادری نے آپ کو بتایا کیا تھا، عمل کیا دیا تھا۔ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ آپ لوگ استغفر اللہ یا پھر لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھتے رہے، روتے رہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ جب آپ لوگ کر لیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے پہلے نمبر پر، وہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے سورۃ الکوثر کا۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر سب سے پر تاثیر سورت ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو آپ کی پریشانیوں میں آپ کو مدد دے گی، آپ کو حوصلہ افزائی کرے گی، آپ کو کثرتیں دلوائے گی، آپ کے رزق میں برکتیں وسعتیں پیدا فرمائے گی، کیونکہ یہ صورت نبی پاک کی دلجوئی کے لیے اللہ پاک نے نبی پاک کو خوش کرنے کے لیے نازل کری ہے۔ میں زیادہ اس صورت کی تعریف نہیں کروں گا، آپ لوگ جانتے ہیں اس صورت کا مقام اور مرتبہ کتنا افضل ہے، آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں۔ اور یہ صورت مکے میں بھی نازل ہوئی ہے اور مدینے میں بھی نازل ہوئی ہے۔ زیادہ تر روایت یہ ہے مکے میں تو نازل ہوئی ہے، لیکن یہ 2 بار نازل ہوئی ہے، لیکن مکے میں تو نازل ہوئی ہے، یہ تو بات پکا ہے، اس پر اجماع ہے۔
اور یہ سورت بھی مکی ہے، تو لہٰذا آپ لوگوں نے اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے، نہ 42 نہ پھر 41 ٹائمز، 41 مرتبہ آپ لوگوں نے اس سورہ مبارکہ کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ جب پہلے نمبر پہ آپ لوگ پڑھنے بے شک آنکھیں کھول سکتے ہیں، آنکھیں کھول کے آپ پڑھ سکتے ہیں، جب گناہوں کی معافی ہو گئی اب آنکھیں کھول سکتے ہیں، اور سورۃ الکوثر پڑھتے وقت اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، جو مقصد لگے نا آپ کو کہ آج ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا، آج اس مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے، اور وہ مقصد پھر آپ خود دیکھیں گے کیسے ہو رہا ہے، اسباب کیسے بن رہے ہیں آپ لوگ خود دیکھیں گے، آپ لوگ خود اس چیز کو دیکھیں گے کہ رب کتنا مسبب الاسباب ہے، وہ کس طریقے سے ہمیں عطا کرتا ہے، وہ کس طریقے سے ہمیں نوازتا ہے، آپ لوگ خود اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ الکوثر کا ہے، اور سورۃ الکوثر کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 41 بار پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا عمل پڑھنا ہے، یہ دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ ہے جو آپ کی قسمت کو چمکا کے رکھ دے گا، جو آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو فرما دے گا، اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کے مقام اور مرتبے کو اور زیادہ اوپر اٹھا دے گا۔ اس مہینے میں مقدر کا ستارہ اگر چمکوانا چاہتے ہو، نصیب اور تقدیر، زندگی، موت، رزق، ہر شے کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے اس مہینے کے اندر۔ آپ لوگوں نے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ مومن کی پہچان ہے، یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ مومن کی پہچان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے، اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف اتنا کہوں گا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ترازو کے ایک پلڑے میں اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دیا جائے، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں بے شمار تسبیحات، اعمال اور بڑے بڑے وظائف کو رکھ دیا جائے، بڑی بڑی تعلیمات کو رکھ دیا جائے، تو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح کا وزن سب سے زیادہ بھاری ہوگا، وہ وزن میں سب سے زیادہ بھاری ہوگی، اور فضیلت میں بھی سب سے زیادہ بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی سب سے زیادہ بھاری ہوگی، اور عظمت میں بھی سب سے زیادہ بھاری ہوگی۔ اللہ والو، اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر آپ اگر اللہ پاک سے خزانوں کا بھی سوال کریں، آپ کی انشاءاللہ وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ تو آج 25 تاریخ جمعرات کے دن آپ لوگوں نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بھی پڑھ لینی ہے۔ اللہ والو توجہ فرمائیے گا، اب جو آخری وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ وظیفہ، یہ پورا جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ مکمل نہیں ہو پائے گا، یہ ایسا وظیفہ ہے اللہ والو، یہ رب کا جو ذاتی نام ہے نا یا اللہ، اور جو نبی پاک کا ذاتی نام ہے یا محمد، اس کی تاثیر اگر سمجھ جائے نا تو کل کائنات ان دونوں ناموں کے اندر ہے۔ کل کائنات سے مراد صرف یہ کائنات نہیں، جنت بھی اس میں ہے، جہنم بھی اس میں ہے۔ جہنم سے مراد یہ نہیں کہ آپ جہنم میں جائیں گے، جہنم سے آزادی ان دونوں نام کے اندر ہے۔ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی 2 جز ہیں۔ اسی طریقے سے کامیابی کے بھی 2 جز ہیں، اگر رب کا اقرار کریں تو کامیابی ہو نہیں سکتی، اور صرف نبی پاک کا اقرار کریں تب بھی کامیابی ہو نہیں سکتی، البتہ ان دونوں کا اگر اقرار کریں گے تو کامیابی مقدر ہے۔ تو آپ اگر کامیابی کی کنجی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کامیابی کی کنجی ان دونوں ناموں کے اندر ہے، اور شعبان کا مہینہ جو کہ اللہ کے مہینے سے اترا اور نبی کے مہینے میں داخل ہو گیا، یعنی کہ رجب کا مہینے کی نسبت اللہ کی طرف تھی اور شعبان کی مہینے کی نسبت نبی پاک کی طرف تھی۔ اب رب کا مہینہ آیا، ختم ہوا، اور نبی پاک کا مہینہ شروع ہوا، یعنی کہ یا اللہ یا محمد ہو گیا خود۔ تو اللہ والو، ان ناموں کو اگر آپ لوگ شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ پڑھو گے تو یقین کرو بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ میں نے اس مہینے میں بہت سارے وظائف آپ کو یا اللہ یا محمد کے بتائے ہیں، آپ میرے چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یقین کریں 100% وظیفہ ہوتا ہی ہے، کوئی بھی سینے کا راز نہیں بتاتا، آپ دوسرے چینلوں کو دیکھ لیں، بہت کم لوگوں نے اس کی تسبیحات بتائیں گی، بہت کم لوگوں نے، کیونکہ وہ ویوز کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ویوز نہیں آئیں گے، ایک ہی وظیفہ بتاتے رہیں گے۔ بھائی ایک ہی وظیفے کے اندر اتنی اللہ پاک نے تاثیر رکھی ہے کہ اگر آپ لوگ اس دن کو پڑھو، ہر دن پڑھو، تہجد میں پڑھو، آپ کو اس کے معجزات کا پتہ لگ جائے گا۔ روزانہ آپ لوگ 313 بار پڑھیں یا ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں۔ آپ کی زندگی میں جو کرامات آپ کو ظاہر ہوں گی، آپ پریشان ہو جاؤ گے۔ ہر بندہ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا، ہر بندہ آپ کو عروج اور اس کی نگاہ سے دیکھے گا کہ یہ بندہ کتنا ادب اور کتنا عزت والا ہے۔ آپ باوقار انسان بن جائیں گے، آپ باوقار زندگی گزاریں گے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے،
یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو 101 بار پڑھنا ہے. اللہ والو یہ اس وظیفے کی طاقت ہے، یہ اس وظیفے کی جان ہے، کیونکہ رب کا ذاتی نام ہے اے میرے معبود، اور نبی پاک کا ذاتی نام ہے. اللہ والو کلمے کی تصدیق بھی ان دونوں ناموں کے اندر موجود ہے. آج جو بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ یا اللہ یا محمد کو پڑھ لے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے، 100 بار پڑھنا ہے یا اللہ یا محمد. جب 101ویں بار پہ جائیں گے یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ درود شریف کے بغیر تو وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا. نبی پاک کا ذاتی نام پڑھ رہے ہیں، جس کو پڑھنے کے بعد مومنوں کے اوپر واجب ہے کہ وہ درود پڑھے، بلکہ واجب نہیں فرض قرار دیا بہت سارے علماء کرام نے تو. اور بے شک ہم امتی ہیں نبی پاک کے، ہم پڑھیں گے. تو لہٰذا 101ویں جو بار ہے آخر میں وہ آپ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے. بیچ میں نہیں پڑھیے گا، درمیان میں نہیں پڑھیے گا، جتنا بتایا جائے اتنا ہی پڑھیے گا، نہ اپنی طرف سے کچھ زیادہ نہ اپنی طرف سے کچھ کم. 100 مرتبہ یا اللہ یا محمد آرام آرام سے ادب اور احترام کے ساتھ، دل میں روتے ہوئے تڑپتے ہوئے، گناہوں کی سچی توبہ کرواتے ہوئے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے، اپنے معاملات پر ندامت ہوتے ہوئے. گھر کا کرایہ نہیں دیا ہوا، بجلی کا بل نہیں بھرا ہوا، بہنوں کی شادی نہیں ہو رہی، رشتوں کے اسباب نہیں بن رہے، شادی ہونے والی ہے، جہیز کے لیے پیسے نہیں ہیں، شادی میں لگانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، دل میں خوف ہے کہیں بہن کی شادی ٹوٹ نہ جائے یا بہن کا گھر برباد ہو رہا ہے. اس طریقے کے لاکھوں ہمارے پاس معاملات آتے ہیں. ان سب کا یہ آل ان ون وظیفہ ہے جو میں نے آج آپ کو بتا دیا. جو وظیفہ آج میں نے آپ کے حوالے کر دیا، یہ میرے دل کا راز تھا، میرے سینے کا راز تھا جو میں نے آج آپ کو دے دیا. اللہ والو امید کرتا ہوں کہ آج کا آپ کو وظیفہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کہتا ہوں کہ آپ لوگ 25 شعبان جمعرات کے دن کو غفلت میں مت گزارنا. خدا کا واسطہ اگر گزر گیا تو جمعے کے دن کو وظیفہ کرنا ضرور، اس وظیفے کو کرنا ضرور. اللہ والو یہ وظیفہ بہت طاقتور ہے. اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھ لیں، جو آپ نے اول پڑھا وہی آخر میں درود پاک پڑھ لیں، وظیفہ مکمل ہو گیا. ہاتھ اٹھا کر جھولیاں بھر لیں. اللہ والو بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وظیفہ تو پڑھ لیتے ہیں اچھی طریقے سے، لیکن دعا کے اندر کنجوسی کر جاتے ہیں، دعا صحیح نہیں مانگتے، چھوٹی دعا مانگتے ہیں اور یہ جا وہ جا. بھائی دعا اب اجرت لینے کا وقت ہے، اب اللہ پاک سے اپنی نوکری کی سیلری لینے کا وقت ہے. جو نوکری کریے، جو دیہاڑی کریے، سیلری کے ٹائم پہ جلد بازی کس بات کی؟ آپ کو اگر وظیفہ آپ کا 5 منٹ میں ہو رہا ہے تو آپ نے دعا 10 منٹ یا 15 منٹ کی مانگنی ہے، کیونکہ آپ انفرادی دعا مانگ رہے ہیں، آپ الگ سے مانگ رہے ہیں، آپ اجتماعی دعا نہیں مانگ رہے کہ حضرت صاحب نے جو دعا کروائی وہ تو 1 منٹ کی تھی اور ہمیں بول رہے 10 منٹ کی دعا مانگو. بھائی اجتماعی دعا کو نبی پاک نے بھی منع کرا کہ زیادہ لمبی دعا نہیں کرنا کہ لوگ اکتا جائے. بہت سارے بندوں کو مزہ آ رہا ہوگا اللہ پاک سے مانگنے میں، لیکن بہت سارے بندے اکتا رہے ہوں گے. میں کسی کو بدظن نہیں کرنا چاہتا، تو ان لوگوں کا خیال کرتے ہوئے کہا گیا چھوٹی دعا کرنا، ورنہ میں تو اتنی لمبی دعائیں کرتا ہوں کہ بس میرے مقتدی بھی کہتے ہیں کہ کیا ہوگی آج. تو امید کرتا ہوں اللہ والوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی دوستوں کو ضرور شیئر کریے گا، اس وظیفے کو عام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.